बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले आप तमाम हजरात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस रमज़ानुल मुबारक में जो भी खुदावंद आलम ने हमें तौफीक दी है इबादत की, उसे कबूल करे और हमें सालिहीन बंदों में शुमार फरमाए। और जो खुदावंद आलम ने हमें नसीहतें अइम्मा अलैहिस्सलाम के हवाले से, रसूलुल्लाह के हवाले से, कुरान के हवाले से जो बातें हमें पहुँचाई हैं ताकि हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बेहतर हो जाए, उसके लिए हम दुआगो हैं, और अपने लिए भी और आप तमाम मोमिन मोमिनात के लिए भी। और जिस तरह की सिचुएशन है और घर से बैठकर, जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक में इस कोविड की वजह से हम बारगाह भी नहीं जा सकें, और वो जो वहाँ की रौनक होती है और वो जहाँ की वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उससे भी हम फ़िलन महरूम हैं। तो दुआ है कि परवरदिगार कोविड-19 से इस कायनात को नजात अता फरमाए, और बिलखुसूस तमाम मोमिन मोमिनात को जो यहाँ पर हाजिर हैं और नाजिर हैं, जो जहाँ कहीं भी हैं, और तमाम इंसानों को, तमाम कनाडा में रहने वालों को परवरदिगार नजात अता फरमाए इंशाअल्लाह। और जो लोग महफूज हैं उनकी हिफाजत फरमाए, और हमें खुदावंद आलम तौफीक दे कि आप देखें कि मौत का इस तरह से चारों तरफ गली कूचे में मौत टहल रही है, और हमें ज़िंदगी मिली है और सेहत भी मिली है, तो हम इबादत करें और खुदावंद आलम से करीब हों, और अपनी तमाम तर वो जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, हम जानते हैं या आप जानते हैं, आपका खुदा जानता है, कोई तीसरा नहीं जानता। उसके ज़रिए से एक लफ्ज़ होता है फ़ारसी में आश्ती, आश्ती कहते हैं नाराज़ को राज़ी करना। तो खुदा से आश्ती करने का वक्त है रमज़ान मुबारक, और हम कुरान की तिलावत करके, अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ के और कार खैर करके, अपने जो हुकूक़ हैं जिनका उन तक पहुँच कर जो है हम जो है वो अल्लाह ताला से नज़दीक हो सकते हैं। इसी सिलसिले में मेरा टॉपिक तो इस्लाह नफ्स है, लेकिन मैंने कहा कि इस्लाह किसी की कोई नहीं कर सकता है जब तक कि वो खुद न चाहे। बस मैं मौला कायनात के वो जुमले नहजुल बलागा से इस साल, और पहले दुआ का सिलसिला था, फिर हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू की, फिर नहजुल बलागा के ऊपर हर साल मैं कुछ न कुछ नहजुल बलागा से आपके सामने पेश करता ही रहता हूँ पिछले चंद सालों में। तो मौला कायनात की जो नसीहत है वो हमारे लिए बहुत मुफीद होगी, और शायद हमारी आंखों को खोल दे, और बहुत सी चीज़ों की तरफ इंसान जिससे कहते हैं कि राग़िब नहीं होता है और वो तवज्जो नहीं करता है, और मौला के अक़वाल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल जो हैं तवज्जो करवा देते हैं। तो आज जो है एक खुतबा है मौला कायनात का, जिसमें बड़ी अजीम बातें कही हैं, और आज के माहौल में और आज के माशरे में वो बातें नज़र आती हैं। तो हमें ऐसे अफराद से, ऐसे लोगों से बचना चाहिए कि और जगहों पर भी फरमाया है कि उन अफराद से हमें और आपको दूर रहना चाहिए जो हमें अल्लाह और रसूल से दूर करते हों, जो दीन से दूर करते हों, और जो हमें दुनिया की लालच देते हों और सिर्फ दुनिया की बातें करते हों। क्योंकि जब इंसान जिस माहौल में, जिस माशरे में बैठता है, उसका मिजाज भी वैसा ही हो जाता है। फितरत है इंसान की, इंसान जो है हादिस है, और इंसान एक्सेप्ट करता है चीज़ों को, इंसान ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। तो जैसे माहौल में आप बैठेंगे, जैसे माहौल में आप रहेंगे, वैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर भी मौला ने बहुत बार कहा है कि ऐसे लोगों में न बैठो, ऐसे लोगों के साथ राब्ता न रखो जो तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दें। ऐसे लोगों के साथ राब्ता रखो जो तुम्हें अल्लाह और रसूल से करीब कर दें। अब इस माशरे में कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग होते हैं, तो उन चीज़ों पर मौला कायनात ने ये बातें की हैं। और मेरे ख्याल से अपने असहाब से गुफ्तगू किया है, जिस ज़माने में मौला कायनात पर जुल्म बहुत हो रहा था। जुल्म किस माना में हो रहा था कि आपको मालूम है कि मौला कायनात जंग नहरवान के बाद जो सिचुएशन पेश आई आपके सामने, और जो अबू मूसा अशरी ने हज़रत अली को खिलाफत से, जिसे कहते हैं कि माजूल किया बज़ाहिर, जो उसने एहानत की, जिसको हम वाक़ई तहकीम कहते हैं, कि जिसमें अम्र आस ने माविया को खलीफा बना दिया,
ابو موسیٰ اشعری سے مل کے، اور ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کو خلافت سے معزول کر دیا، اور اس پر جنگ نہروان ہوئی، اور جنگ نہروان میں جس طرح کا پروپیگنڈا ہوا اور جس طرح کی باتیں ہوئیں کہ بس جی وہ تو علی قرآن کے خلاف ہیں اور علی اللہ کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اس سچویشن پہ بڑا ظلم ہوا، یعنی اتنا پروپیگنڈا ہوا، اتنی دشمنی بڑھی کہ آپ دیکھیں اس کے بعد حضرت علی کو آخرکار قتل کر دیا گیا۔ تو جب معاشرے میں ظلم بہت بڑھ جائے اور اس طرح کی سچویشن ہو جائے اور اس طرح کی باتیں ہونے لگیں، تو ایسے موقع پر مولا کائنات نے اپنا جسے کہتے ہیں درد دل بھی بیان کیا اس خطبے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اور آپ کو آگاہ بھی کیا کہ کیسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور کیسے لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ مولا کائنات کے چاہنے والے تھے وہ بہت تعداد میں کم تھے، اور ان کے ساتھ بھی کیا حشر ہو رہا تھا، ان کے ساتھ بھی کیا ظلم ہو رہا تھا، اس کی طرف بھی مولا نے توجہ دلائی ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی بات ہم بیان کریں تو اپنے اوپر ہمیں اور آپ کو نہیں لینا چاہیے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم تھوڑا نادن، لیکن جو یہ باتیں نہج البلاغہ میں بیان کی گئی ہیں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں، اللہ کا شکر اگر پائے بھی جاتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں جو بہرحال ہمیں دین سے دور کریں، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کو دین سے دور کر رہے ہوں، جو آپ کو دنیا کی طرف لے جا رہے ہوں، جو آپ کو اس طرف لے جا رہے ہیں جس طرف خدا نہیں چاہتا ہے، ان کاموں میں مصروف کرنا چاہتے ہیں جن کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر خدا نخواستہ ہوں تو ہمیں اور آپ کو مولا کے اس بیان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو مولا کا قول ہے، اس میں لکھا بھی ہے، سید رضی نے لکھا بھی ہے کہ جس زمانے میں ظلم کا تذکرہ ہو رہا تھا، نہیں ظلم مولا کائنات پہ بہت ہو رہا تھا، ایسے موقع پر مولا نے چند لوگوں کی نشاندہی کی اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ ہے وہ کہ ایھا الناس انا قد اصبحنا فی دہر عنود وزمن کنود يعد فيها المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا لا تنتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتوقف قارئة حتى تحل بنا۔ یہ مولا کائنات کا جملہ ہے جو میں نے تبرکاً پڑھا ہے۔ آئیے اس کے ترجمے کی اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگو، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکرا ہے۔ دو لفظیں استعمال کیے ہیں، سرکش اور ناشکرا، یعنی دو طریقے کے لوگ تھے مولا کائنات کے زمانے۔ سرکش کون تھا؟ جو مولا کائنات کی بات نہیں مان رہا تھا، خوارج جس کو کہتے ہیں، یا سرکش وہ تھا کہ جو دکھ رہا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دکھ رہا تھا کہ مولا کائنات کے بارے میں کیا رسول اللہ نے کہا، لیکن اس کے باوجود سرکشی کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ جو مدینے میں ہوا مولا کائنات کے ساتھ کہ جب زہرا سلام اللہ علیہ کیا مظلومی، اللہ اکبر، اور کہتے تھے کہ درد بیان کرتے تھے، زہرا لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم سلام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جواب نہیں دیتے۔ اس سے زیادہ اور سرکشی کیا ہو سکتی ہے مولا کائنات کے ساتھ؟ اس سے زیادہ اور کیا بیان ہو سکتا ہے کہ، اور اس کا وہی کوفے کا حال آیا کہ جب جنگ نہروان ختم ہونے کے بعد مولا کائنات کے بغاوت ہوئی اور لوگ بھاگے اور لوگوں نے جو ہے مولا کائنات کا ساتھ چھوڑا، اور کتنے قتل ہوئے اور جنگ و خون و غارت ہوا، لیکن اس کے باوجود جو سرکشی پہ اترے اور جو رویہ اختیار کیا مولا کائنات کے ساتھ، وہ آپ تاریخ میں ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ تو ایک وہ لوگ تھے جو سرکش تھے، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو نماز روزے کے تو پابند تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، آتے تھے حضرت علی کو سلام نہیں کرتے تھے، تو وہ ناشکرے تھے۔ ناشکرا کون ہے؟ اللہ کی اتنی بڑی نعمت جس کو آیت کبریٰ کہا، جسے نبع عظیم کہا، جسے بہت کچھ کہا، جسے کہتے ہیں رسول اللہ نے، پروردگار نے، وہ جب نماز میں کھڑا ہو، جس کی وجہ سے نماز کو معراج ملتی ہے، جس کی ولایت کی بنا پہ نماز قبول ہوتی ہے، اسی شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اسی شخص کو اگنور کرنا، اس سے بڑی کائنات میں ناشکری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے مولا کا کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جو سرکش اور ناشکرا ہے۔ عزیزانو، ناشکرا ظاہر سی بات ہے کہ ناشکری کی بات ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا، لا اشکرنکم لازیدنکم، نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ولایت امیر المومنین ہے، ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ولایت میں اضافہ ہو۔ جب وہ کیا کہا ہے، لا اشکرنکم لازیدنکم، صرف یہ ظاہری کھانے پینے اور رزق کی بات تھوڑی کر رہا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کرتے جائیں گے۔
سب سے بڑا شکر نعمت کیا ہے ہمارے پاس؟ جس کو نعمت عظما کہتے ہیں، جس کو نعمت کبریٰ کہتے ہیں، ولایت امیر المومنین ہے، مولا کائنات کی ولایت ہے، اور اس پہ دم بھرنا اور اس کے ساتھ توحید اور رسالت کا ماننا، یہ نعمت عظما ہے۔ اس پہ جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا بھی چاہیے ان نعمتوں کے اوپر۔ تو اگر ہم آج شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور ہم مولا کائنات کی رضا کا خیال نہیں رکھتے ہیں، مولا کائنات کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو شاید ہم بھی ناشکرے ہو جائیں اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، تو شاید ہم بھی سرکش نہ ہو جائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کی ذات کو بھی مانیں، مولا کائنات کی فضیلتوں کا بھی اقرار کریں، اور مولا کائنات کی باتوں کو بھی بغور سنیں اور بغور سمجھیں اور اس کی طرف جائیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جب معاشرہ سرکش ہوتا ہے اور جب معاشرہ ناشکرا ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں کافر بھی کہا جاتا ہے، انہیں قتل بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ جو حضرت علی کے ساتھ جاتا تھا اس کا لوگ بائیکاٹ کرتے تھے، اس کے ساتھ اسے برا سمجھتے تھے، اس کی کردار کشی کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اس کو کہا ہے کہ جب یہ معاشرہ سرکش اور ناشکرا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے۔ جناب سلمان فارسی نے کتنا جسے کہتے ہیں کہ سہا ہے، جناب مالک اشتر نے کتنا ظلم سہا ہے، محمد بن ابوبکر نے کتنا ظلم سہا ہے، کمیل ابن زیاد نے کتنا ظلم سہا ہے، اس کے آگے آ جائیں شیعوں نے کتنا ظلم سہا ہے، علی کے چاہنے والوں نے کتنا ظلم سہا ہے، اس کی طرف یہ بات کریں۔ یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے حضرت علی پر ظلم کیا، ان کے ہاں دیکھیے مجمع بھی ہے، ان کے ہاں لوگ بھی ہیں، ان کے ہاں بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ظالم جو ہے وہ بہت ہی کامیاب ہو رہا ہے اور بہت ہی اس کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں تو وہ ظالم نہیں ہے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ جب معاشرہ سرکش اور ناشکرا ہو جائے گا تو نیک کردار لوگ برے سمجھے جائیں گے، اور ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جائے گا۔ اور کیوں بڑھتا جائے گا؟ کیوں بڑھتا جائے گا؟ ظالم فائدہ کیوں اٹھائے گا؟ نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ جن چیزوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یعنی ہم علم سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ مولا کائنات کا علم ہے، اہل بیت نے اتنی نصیحتیں کی، اہل بیت نے اتنی فضیلتیں بیان کی، تو ہمیں تو ایک ایسے باکردار ہونا چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے معاشرہ جو ہے بہت ہی حسین ہو، اور انشاءاللہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں مولا کہ ہم بھی اسی وقت کی باتوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں تو ہم اس کی اصلاح کریں۔ اور میں نے کہا اصلاح میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ حضرات خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ جن چیزوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نہیں ناواقف ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے تو چلو ہم سوال کر لیں، نہیں، سوال بھی نہیں کرتے تو اشارہ کس طرف ہے؟ یعنی کسی نے حضرت علی سے آ کے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کیوں ایسا ہوا، خوارج کیوں ہوئے، نہیں، بس جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، اور مولا کائنات کے علم سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، جبکہ مولا کتنی بار کہہ رہے تھے کہ سوال کر لو، مجھ سے سوال کر لو، فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي، مجھے کھو دو گے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ لیکن معاشرہ وہاں پہ تیار ہی نہیں حضرت علی سے پوچھنے کے لیے، معاشرہ وہاں پہ سوال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور نہ کسی مصیبت کا اس وقت تک احساس کرتے ہیں جب تک وہ نازل نہ ہو جائے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ مشکل میں آؤ گے، مولا کہہ رہے ہیں دیکھو عاقبت کا، کتنی دنیا کی مذمت کی ہے، کتنی آخرت کی بات، کتنی موت کو یاد دلایا ہے، ہم ہیں کہ یاد ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی موت قریب آئی، جیسے ہی مصیبت آئی تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو غلط کیا، اب آپ فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ مصیبت آنے سے پہلے مصیبت کا احساس کر لو۔ مصیبت کیا ہے؟ اللہ سے دور ہونا۔ مصیبت کیا ہے؟ رسول اللہ کو ناراض کرنا۔ مصیبت کیا ہے؟ مولا کائنات کو ناراض کرنا، امام زمانہ کو ناراض کرنا۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے دنیا میں کہ جن سے ہمیں شفاعت ملنی ہے؟ عزیزان محترم، موت تو آنی ہے، آج نہیں کل جانا ہے اس دنیا سے، اور جب جانا ہے تو وہاں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جی کارڈ ہے تو ہم پراپرٹی خرید لیں، وہاں مکان خرید لیں، وہاں تو آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ وہاں تو جو کچھ ملنا ہے وہ اہل بیت کے صدقے میں ملنا ہے، ان کی پراپرٹی، ان کی ملکیت ہے۔ جب ہم انہی کو اس دنیا میں ناراض کر دیں گے جن سے ہمیں امید ہے موت کے بعد،
جن سے ہمیں امید ہے کہ موت کے بعد یہی ہمارا ساتھ دیں گے، چاہے وہ فشار قبر کا موقع ہو، چاہے وہ حساب کتاب کا موقع ہو، چاہے وہ موت کا موقع ہو، چاہے برزخ میں رہنے کا موقع ہو، چاہے قیامت میں شفاعت کا موقع ہو، ساتھ تو وہی دیں گے نا، انہی کے بھروسے پہ جا رہے ہیں نا۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار ہمارے اعمال کا حساب جو ہے فضل سے کرنا، عدل سے نہ کرنا۔ اگر تو نے عدل سے کر دیا تو ہم ہر چیز کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ بہت سی چیزیں کی ہیں اس جو ہم نے کی، ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر تو فضل سے کرے گا تو بہت سی چیزوں کو اگنور کرے گا۔ فضل کب کریں گے اللہ؟ فضل ہم پہ کب کرے گا؟ جب اہل بیت چاہیں گے، جب یہ آواز دیں گے، جب یہ فریاد کریں گے ہمارے لیے، جب یہ ریکویسٹ کریں گے پروردگار سے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ تو جب ہمیں سارے معاملات اہل بیت کے ذریعے ہی ٹھیک کروانے ہیں آخرت کے، دنیا میں تو مر جانا ہے، تو ہم ان کو ناراض کر کے اتنی بڑی مصیبت مول لے رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم اگر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اگر رسول اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اگر حضرت علی کو ناراض کر رہے ہیں، ہم حضرت بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کر رہے ہیں، امام زمانہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو ہم ایک مصیبت اپنے سر پہ مول لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ احساس کب ہوگا؟ جب ہم سامنے جائے تو اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ سوال کرتے ہیں، نہ یہ علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ اٹھانا مطلب کہ یہاں پر ہیں، آپ اٹھا لیں، اہل بیت کو راضی کر لیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعتبار سے۔ نہیں جی، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، بس لگ رہا ہے کہ ساری زندگی بس قیامت تک مکان میں ہی رہنا ہے، قیامت تک اسی طرح کا لباس ہے، قیامت تک ایک جسم رہ جائے گا۔ نہیں جانے محترم، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ چھوڑ کے جانا۔ دیکھنے روز مر رہے ہیں، کفن پہن کے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب سب کچھ یہاں پہ نہیں رہنا ہے، سب کچھ وہیں ملنا ہے، تو یہاں رہ کے وہاں کا اہتمام کریں۔ مولا کائنات شاید اللہ بہتر جانتا ہے، ان کے مولا کا اشارہ شاید اسی طرف ہے کہ یہاں پر رہ کے سب کچھ اپنا درست کر لو، اگر کسی چیز سے ناواقف ہو تو اس کے بارے میں سوال کر لو، اور مصیبت آنے سے پہلے مصیبت کو محسوس کر لو کہ ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ اہل بیت اللہ اور رسول ناراض ہو رہے ہیں، تو اس کو فوراً چیک کر لیں، تاکہ جو مصیبت آنے والے ان کی ناراضگی کی بنا پر اس سے ہم لوگ بچ جائیں۔ تو امید ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رسول کا اور اہل بیت کا خیال کرنا چاہیے اس ماحول میں جو آخری زمانہ ہے، جو فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، جو جہاں پہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ کسی کو عزت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جہاں پہ کوئی شرف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس معاشرے میں جہاں پہ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے بارے میں احساس کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے ماحول میں ہم اگر اللہ رسول کا خیال رکھیں گے تو شاید ہم بہت ہی کامیاب انسان ہوں گے، اور اس دنیا سے جانا ایزان محترم، مولا کائنات نہیں رہے، رسول اللہ نہیں رہے، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ لے کے نہیں جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو وہاں کے لیے انتظام کریں، وہاں کے بارے میں سوچیں قبل اس کے کہ مصیبت آ جائے، اور مصیبت آنے کے بعد احساس ہو۔ تو جب معاشرہ سرکش و ناشکرا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ نیک کردار کو برا سمجھتا ہے، علم سے فائدہ نہیں حاصل کرتا، جن چیزوں سے ناواقف ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ کسی مصیبت کا اس وقت تک احساس کرتے ہیں جب تک وہ نازل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کہ اللہ کا شکر کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ لوگ اس زمانے میں چار طرح کے ہیں، پھر فرمایا وَالنَّاسُ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ أَصْنَافٍ، یہ خطبہ نمبر جو ہے 32 ہے، آپ جا کے دیکھ رہے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 32 ہے، اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا وَالنَّاسُ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ أَصْنَافٍ، لوگ اس زمانے میں چار طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جنہیں روئے زمین پر فساد کرنے سے صرف اس کے نفس کی کمزوری اور ان کے اسلحے کی دھار کی کندی اور ان کے اسباب کی کمی نے روک رکھا ہے۔ یعنی ایسے لوگ زمانے میں ہوتے ہیں کہ جو فتنہ تو کرنا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، شرارتیں، لیکن ان کے پاس مین اور منی پاور نہیں، نفس کی کمزوری مطلب طاقت نہیں ان کے پاس ہے، اور اسلحے کی دھار کی کندی مطلب ان کے پاس سسٹم نہیں ہے، لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں خاموش ہوتے کہ وہ شریف ہیں، وہ اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے۔ ایسے لوگ تھے وہاں پہ جو مولا کائنات کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، لیکن
چونکہ ان کے پاس بہت زیادہ کچھ چیزیں نہیں تھی، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، تو نقصان کم پہنچتا تھا. چونکہ وہ رک اس لیے گئے تھے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو ان کا رکنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ مثال کے طور پر اچھے لوگ تھے. ان کا رکنا اس لیے تھا کہ ان کے پاس اسباب نہیں تھے، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی. لوگ اس زمانے میں بعض وہ ہیں جنہیں روئے زمین پر فساد کرنے سے فساد کرتے صرف ان کے نفس کی کمزوری اور ان کے اسلحے کی دھار کی کندی اور ان کے اسباب کی کمی نے روک رکھا تھا. جیسے مثال کے طور پر قطامہ تھی، یا مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں کہ اور بھی لوگ تھے جو خوارج تھے لیکن مدینے میں رہ رہے تھے، کمزور تھے. چونکہ ابو موسیٰ اشعری کا گروپ جو تھا، تو دوسرا گروپ تھا، وہ بہت طاقتور تھا، پاورفل تھا، لہذا وہ خاموش تو تھے لیکن وہ علی کے ساتھ نہیں تھے. قیس بن اشعث تھا، لیکن جب موقع ملا، قطامہ کو جب موقع ملا، اس کے بھائیوں کو حضرت علی نے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا، تو اس کو جب موقع ملا تو اس نے کیا کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم کو کیسے چڑھایا اور کیسے حضرت علی کو قتل کروا دیا. تو وہ خاموش بیٹھی تھی، اور قیس بن اشعث بھی خاموش بیٹھے تھے. لیکن یہ لوگ کیا تھے؟ اس لیے نہیں خاموش تھے کہ لوگ شریف تھے، خبیث تھے، اس لیے خاموش تھے کہ ان کے پاس پاور نہیں تھا. بعض ایسے لوگ ہیں جو فتنہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ انہیں فتنہ کرنے کا موقع نہیں دیتا. اگر مل جائے تو وہ کر دیں گے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. بعض وہ ہیں جو تلوار کھینچے ہوئے اپنے شر کا اعلان، دوسری قسم. پہلی قسم ہے کہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کمزور ہیں اور فتنے کی بنا پہ نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش ہیں. بعض وہ ہیں جو تلوار کھینچے ہوئے ہیں اپنے شر کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے سوار و پیادہ کو جمع کر رہے ہیں، یعنی طاقتور ہیں، شر کا بھی اعلان کر رہے ہیں. اپنے نفس کو مال دنیا کے حصول اور لشکر کی قیادت یا ممبر کی بلندی پر عروج کے لیے وقف کر دیا ہے. یعنی وہ اس لیے یہ سب کر رہے ہیں، مال دنیا کما رہے ہیں اور ممبر پہ بھی جا رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ ہے. اور اپنے عروج کے لیے صرف انہیں اپنی کامیابی، اپنی شہرت، اپنی سب کچھ چاہیے، اور اپنے دین کو برباد کر دیا. کامیابی تو مل گئی، شہرت تو مل گئی، اور فتنہ بھی کر لیا، فساد بھی کر لیا، پاور بھی، لیکن کیا کیا؟ دین کو برباد کر دیا. یہ بدترین تجارت ہے کہ شہرت مل جائے، کامیابی مل جائے، فیسلٹی مل جائے، دنیا مل جائے، طاقت مل جائے، پاور مل جائے، لیکن دین برباد ہو جائے، اللہ رسول ناراض ہو جائیں، اہل بیت ناراض ہو جائیں. یہ بدترین تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت بنا دو اور یا اجر آخرت کے بدلے قرار دے دو. یعنی جو آخرت میں اجر ملنا چاہیے تھا وہ ہم نے دنیا ہی میں سب کچھ اپنی چاپلوسیوں کے ذریعے، اپنی مکاریوں کے ذریعے سے حاصل کر لیا. تو عزیزان محترم، مولا کائنات کا کہنا یہ ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ اپنی جو حقیقت ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا ایک وقار ہے، ہمارا ایک معیار ہے. ہم ہر قدم اٹھائیں گے تو اللہ رسول اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، بھلے میں دنیا نہ ملے آخرت مل جائے. یہ بہترین تجارت ہے. لیکن ہم نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ میں ممبر پہ بلند ہو جاؤں، نہیں، میں مجھے عروج مل جائے، میں پاورفل ہو جاؤں، میں بہت بڑا آدمی سمجھا جاؤں، برانڈ سمجھا جاؤں. لیکن اللہ رسول کو ناراض کر لیا تو بدترین تجارت ہے. تو ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بدترین تجارت کرنی ہے یا بہترین تجارت کرنی ہے. یہ دوسرا گروپ تھا جو کلم کھلا شر و فساد پھیلا رہا تھا اور مکاریاں کر رہا تھا اور عروج بلندی کے لیے دین کو برباد کر رہا تھا. بعض وہ ہیں جنہیں حصول اقتدار سے نفس کی کمزوری اور اسباب کی نابودی نے دور رکھا ہے. جب حالات نے سازگاری کا سہارا نہیں دیا تو اس کا نام قناعت رکھ دیا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ مثال کے طور پر کہ ہمیں بھی بہت کچھ ملے، ہم بھی بہت کچھ کر لیں، لیکن ان کے ساتھ حالات سازگار نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس شکر ہے جی، ہم قناعت نہیں کر رہے تھے، ان کو ملا نہیں، ان کو موقع نہیں ملا. بہت لوگ تھے ایسے، یہ لوگ اہل زہد کا لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی نہ شام ان کی زاہدانہ ہے نہ صبح. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور سے زاہد بنے ہوئے ہیں، ظاہری طور سے بڑے جسے کہتے ہیں بنے ہوئے. آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری بھی ایسا ہی تھا، بہت زہد و پرہیزگار بنا ہوا تھا جب اس کو بعد میں اس کے مخالف ہوئے لوگ. لیکن وہ زہد و پرہیزگار نہیں تھا، وہ حالات کا مارا ہوا تھا. حالات نے اسے مار دیا تھا. اگر اسے حالات ملتے تو یہ وہی کرتا جو معاویہ کر رہا تھا، جو عمرو یاس کر رہا تھا. تو یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے کہ بعض وہ ہیں جو دنیا کو، ہاں، یہ چوتھی قسم کیا ہے
بعض وہ ہیں جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو دنیا کے ذریعے نہیں حاصل کرنا چاہتے، یعنی جو نیک دکھاوا نیکیاں جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے دنیا میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے نگاہوں کو نیچا بنا لیا ہے، نگاہوں کو نیچا بنا لیا ہے، قدم ناپ ناپ کے رکھتے نہیں، بڑی بہت پیار سے بہت اخلاق سے چلتے ہیں، اقتدار سے دامن کو سمیٹ لیا ہے، اپنے نفس کو گویا امانت داری کے لیے راستہ کر لیا ہے، اور پروردگار کی پرداداری کو معصیت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور سے دکھاوا، بہت آپ کو با اخلاق، بہت آپ کو اچھی باتیں کرتے ہوئے میٹھی میٹھی، لیکن اتنے بڑے وہ گنہگار ہیں، اتنے بڑے وہ اس طرح سے ہیں کہ خود مولا کریں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعے حاصل کرنے چاہیے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سارا ڈھونگ مچایا ہوا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ جو آخرت کے لیے کام نہیں کر رہا، دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے کو متقی، پرہیزگار اور پتہ نہیں کیا کیا، جیسے کہتے ہیں نا، ایک ماحول میں ڈھالنے کے لیے ساری ادائیں سیکھ لی ہیں، لیکن وہ ادائیں جو ہیں وہ اللہ رسول کے لیے نہیں ہیں، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک، جیسے کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں ڈرامے بازی کی۔ ایسے لوگ بھی بہت خطرناک ہیں۔ یہ 4 قسم ہو گئی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ 5ویں قسم کیا ہے؟ 5ویں قسم اس کے بعد کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ 4 لوگ ایسے ہیں۔ پہلے کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے فساد پھیلانا تھا لیکن کمزور تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ خاموش رہے۔ دوسرے فساد پھیلا رہے تھے، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، برانڈ بننا چاہ رہے تھے، بلندیاں چاہ رہے تھے، لیکن دین کو برباد کر رہے تھے، خود بھی دین کا برباد، دوسروں کا بھی دین برباد کر رہے تھے۔ یہ بدترین تجارت تھی ان کے ساتھ۔ تیسرے کون لوگ ہیں کہ وہ جو آخرت کو، دنیا کو آخرت کے بہانے حاصل نہیں، بنتے بہت زاہد تھے، بنتے بہت پرہیزگار تھے، بنتے بہت جس سے کہتے ہیں کہ وہ تھے، لیکن وہ ہوتے نہیں، جیسے تھے ویسے دکھتے نہیں تھے۔ تو اور چوتھے کون لوگ تھے؟ چوتھے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جسے کہتے ہیں کہ اپنے حصول اقتدار سے نفس کی کمزوری اور اسباب کی نابودی کو دور رکھا، جبکہ حالات میں سازگار کا سہارا ہے، سازگار حالات ان کے ساتھ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو قناعت کر رہے ہیں، جبکہ اگر ہم ان کے ساتھ حالات سازگار ہوتے تو وہی حرکتیں کرتے جو ظالم کر رہا تھا۔ تو نہ ان کی صبح زہد کے ساتھ تھی، نہ ان کی شام زہد کے ساتھ تھی۔ 4 لوگ ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مخلص کون ہے آپ کا اور ہمارا؟ جو ہمیں اللہ رسول سے قریب کرے۔ مخلص ہمیشہ سخت بات کہہ دیتا ہے، اس کی زبان بہت سخت ہوتی ہے لیکن اس کا دل بہت پاک ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھائیں۔ اب 5ویں قسم کون ہے؟ جو متقی، پرہیزگار، جو حضرت علی کے ساتھ تھے۔ ظاہر سی بات ہے آپ انہیں سے ناراض ہوتے ہیں جو آپ کی نصیحت کر دیتا ہے۔ آپ بعض وقت ہمیں بھی ناراضگی کا جسے کہتے ہیں کہ سامنا کرنا پڑا کہ قبلہ آپ یہ بات کیوں کہہ دیتے ہیں، جبکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اگر میں کوئی بات کہتا ہوں جو اللہ رسول کو ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، میں اس لیے نہیں کہتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اگر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو ہم سے محبت کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائے۔ رمضان المبارک میں اللہ رسول اور اہل بیت کے خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اور مہینوں میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اس مہینے میں صرف اللہ اور رسول اور اہل بیت کی رضا کا خیال کریں، اپنے نفس کو اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، اپنی فکروں میں تبدیلیاں لائیں، اپنی سوچ میں تبدیلیاں لائیں، پازیٹیو ہو جائیں، سب کے لیے کار خیر کریں، اپنے رشتہ داروں سے نزدیک ہوں، بھائی بہنوں سے نزدیک ہوں، محبت بانٹیں، محبت بانٹیں گے تو محبت ملے گی۔ یہ کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ تو 5ویں کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد کچھ لوگ باقی رہ گئے، کچھ لوگ باقی رہ گئے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، جن کی نگاہوں کو بازگشت کی یاد نے جھکا دیا تھا، جن کو پتا تھا، جن کی نگاہیں کیوں جھکی ہوئی تھیں، شریف کیوں تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ پلٹ کے ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، ہم کو ایسا کام نہ کر دیں کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اور ان کے آنسوؤں کو خوف و محشر نے جاری رکھا تھا، یعنی محشر کا خوف تھا، قیامت میں کیا خدا کا سامنا کریں گے، قیامت میں کیسے اللہ کا سامنا کریں گے، قیامت میں کیسے رسول اللہ کے سامنے جائیں گے، قیامت میں کیسے حضرت علی کے ساتھ جائیں گے، قیامت میں کیسے بیوی فاطمہ کے سامنے جائیں گے۔ اس خوف نے انہیں ہمیشہ ان کی آنکھوں میں آنسو رکھا تھا۔ اور ان میں بعض آوارہ وطن اور دور افتادہ ہیں، یعنی اشارہ کیا ہے آوارہ وطن کس کو؟ جناب ابو ذر غفاری کو کیا گیا تھا، جو ان کے جنہوں نے کیا کیا تھا، معاویہ کے دربار میں ٹوک دیا تھا صرف کہ تم جو ہو
یہ بیت المال جو ہے غلط خرچہ کر رہے ہو. کیا حشر کیا اس نے؟ کیا حشر کیا؟ تو کہا کہ ہم جو ہے وہ فلاں خلیفہ سوم کے نمائندے کا کسی کے بھی نمائندے ہو، جو بھی کرے گا وہ غلط کرے گا. کیا ابو ذر کے ساتھ کہ تم نے خلیفہ کے خلاف کے نمائندے کے خلاف آواز اٹھائی، لہذا تمہیں سزا دی جاتی ہے. آوارہ وطن کیا کہاں بھیجا؟ ربسا بھیجا. تو کچھ لوگوں کو آوارہ وطن کر دیا جائے گا. علی کے چاہنے والوں گھبراؤ نہیں ان سب چیزوں سے، مولا پیشن گوئی کر رہے ہیں. اگر تم علی کے چاہنے والے ہو، محشر سے ڈرتے ہو، تو آوارہ وطن کیا جائے گا. اور آوارہ وطن ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. سادات آوارہ وطن نہیں ہوئے، ہر دور میں ہوئے سادات. ہر دور میں سادات پہ مصیبتیں، ہر دور میں سادات کے ساتھ شیعوں پہ مصیبت آئی. اور دور افتادہ ہیں، جسے کہتے ہیں کہ دنیا بیکورڈ کہہ لیں. دور افتادہ مراد دنیا کی جو ترقیاں ہیں ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے. اور بعض خوفزدہ اور گوشہ نشیں ہیں. بعض خوفزدہ ہیں، اپنی عزت و آبرو بچانے کے چکر میں، اپنی عزت و آبرو محفوظ رہ جائے، گوشہ نشیں ہو گئے ہیں. اللہ اکبر، گوشہ نشیں ہو گئے ہیں. کیا کریں؟ ہر طرف جو ہے وہ جہالت کا، ظلم کا دور ہے. بعض کی زبانوں پر مہر لگی ہوئی، بعض خاموش ہو گئے. اتنا معاشرہ خراب ہو گیا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے جو اس زمانے میں تھے خاموش ہو گئے تھے، چپ ہو گئے تھے. بعض اخلاق کے ساتھ منہ میں دعا تھے. بعض کیا کرتے تھے؟ دعا کر رہے تھے، پروردگار ہماری عاقبت خیر کر. تو آج بھی شریف لوگوں کا حال یہی ہونے والا ہے. اور درد رسیدہ کی طرح رنجیدہ ہے. یعنی جیسے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، سر میں درد ہوتا تو کیسے آدمی کا چہرہ اتر جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس طرح سے بازو ہو گئے تھے. انہیں خوف حکام نے گمنامی کی منزل تک پہنچا دیا تھا. یعنی جو حاکم تھے، جو مسلط تھے، جو ان کے خوف سے، ان کی ظلم کے خوف سے، ان کی بدتمیزیوں کے خوف سے کیا ہوا تھا؟ گمنامی میں چلے گئے تھے. بالکل گوشہ نشیں ہو گئے، سلوٹ کر دیے گئے تھے، ہو گئے تھے خود ہی کہ بھائی اب اس معاشرے میں کوئی حق سننے والا نہیں ہے، کوئی مولا کائنات کی بات سننے والا نہیں ہے، ان کا دفاع کرنے والا نہیں، لہذا گمنام ہو جائے. اور بے چارگی نے انہیں گھیر لیا ہے. اللہ اکبر. یہ میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، میں نے حوالہ بھی دیا ہے، آپ جا کے دیکھیے گا. آج کے ماحول میں یہی سب ہو رہا ہے جو ہم بتا رہے ہیں. بے چارگی نے گھیر لیا ہے. گویا کیا مثال، گویا وہ ایک کھارے سمندر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ایک ایسے سمندر میں ہے جو نمکین ہے، کھارا ہے، تکلیف، جہاں منہ بند ہے اور دل زخمی ہے. جہاں زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو مصیبت آ جائے گی، مصیبت ڈالی جائے گی. اور دل زخمی ہے. دل زخمی، اتنا زخم دیا گیا ہے، اتنی اذیت دی گئی ہے کہ وہ بندہ خاموش ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں، ایسے تھوڑی کہا تھا مولا کائنات نے کہ ہم 25 سال میں نے ایسے گزارا جیسے آنکھوں میں تنکا اور حلق میں ہڈی اٹکی. کیوں کہا تھا؟ لیکن ان کے سامنے دین برباد ہو رہا تھا. بولتے مارے جاتے، قتل کر دیے جاتے. آج بھی اگر ہمارا ایسا ماحول ہوگا تو جو اچھے لوگ ہوں گے، جو شریف لوگ ہوں گے، جو واقعاً ایسے علماء ہوں گے جو آپ کو دین بتا رہے ہوں گے، جو آپ کو دین سکھا رہے ہوں گے، ان کا حشر یہی ہونا ہے کہ وہ گمنامی میں چلے جائیں گے اور ان کا منہ بند ہو جائے گا اور دل ان کا زخمی ہوگا. انہوں نے، اس کے بعد یہ بھی بات عجیب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اس قدر موعظہ کیا ہے کہ تھک گئے. اتنا سمجھایا ماننے کو تیار نہیں، لہذا وہ تھک گئے ہیں اور اس قدر دبائے گئے ہیں. اگر کوئی موعظہ کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کرے، اس کو دباؤ، اس کے ساتھ سازش کرو، اس کا پروپیگنڈا کرو. اسے اتنا دبا دیا جاتا ہے، بالآخر وہ دب جاتا ہے. اس قدر مارے گئے ہیں کہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی. نہیں، اشارہ ہے سادات کی طرف، شیعوں کی طرف، جو اتنا مارے گئے، اتنا قتل کیا گلی کے چاہنے والوں کو کہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی. اب جب یہ سب ہو جائے کہ آپ کو دنیا نے کیا صلہ دیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، زخمی کیا، منہ بند کر دیا، تو اب کیا کریں آپ؟ لہٰذا اب اس دنیا کو تمہاری نگاہوں میں کیکرے کے چھلکوں اور اون کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونا چاہیے. جب آپ اون بنتا ہے نا تو اون کے ریزے ہوتے ہیں جو گرتے ہیں، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں دنیا کی کوئی اوقات اب نہیں رہنی چاہیے. دنیا نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا تم نے دیکھ لیا. پھر فرمایا اور اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو پہلے والے تھے، ظاہر دنیا نے ان کو بہت تکلیف میں رکھا، لیکن گئے. جناب سلمان فارسی، میں کہتا ہوں بار بار کہ
ایک جوڑے کپڑے، چند کپڑوں پہ زندگی گزار دی، اپنا مکان تک نہیں بنا، لیکن سلمان فارسی کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو عبرت کبھی پازیٹیو ہوتی، کبھی نگیٹو ہوتی ہے۔ پازیٹیو کیا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کو بچا کر، اپنی ولایت کو بچا کر، دنیا کے مظالم سہ کر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کی عزت کے ساتھ نام باقی رکھا، تاریخ میں ان کا نام باقی ہے، یہ عبرت ہے۔ اور جو لوگ بادشاہ رہے، ظلم کیا، مظالم کیا، چلے گئے، تو کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ آپ کوفہ جاتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کا دربار کھنڈر بنا ہوا ہے، جس گھر میں مولا کائنات رہتے تو اس کی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ جاتے ہیں، عمر سعد کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئی، حر کے روزے کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کتنا حر کو بھی، تو یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی راہ میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں دنیا میں ذلیل کر دیا جائے، دنیا میں رسوا کر دیا جائے، دنیا ہم پہ ظلم کرے، ہمیں کھارے پانی یعنی نمکین سمندر میں ڈال دے، ہم زخمی ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں ملے گا ضرور۔ قبل اس کے بعد والے تمہارے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اگر تم اس طرح سے جاؤ گے، حق کی بات کہو گے، تم پہ ظلم ہوگا، تو بعض والے بھی وہی بات کہیں گے کہ نہیں یار بہت اچھا آدمی تھا، لڑتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر آپ اچھا نام چاہتے ہو تو حق کے لیے کھڑے رہو، اس دنیا کو نظر انداز کر دو۔ جب یہ سچویشن آ جائے کہ لوگ آپ کی بات نہ سنتے ہوں تو آپ اس دنیا کو نظر انداز کر دیں۔ یہ بہت ذلیل ہے، اللہ اکبر، لفظ ذلیل استعمال کیا ہے مولا کائنات نے۔ یہ ان کا کام نہیں آئی جو تم سے زیادہ اس سے دل لگانے والے تھے، اتنی ذلیل ہے کہ یہ ان کے بھی کام نہیں آئی، جنہوں نے بہت زیادہ اس سے دل لگایا ہوا تھا، کہاں کام آئی؟ موت آئی اور لے کے چلی گئی۔ یہی دنیا، یہی اقتدار، یہی سب کچھ تو رہ گیا نا یہاں پہ، کیا گیا؟ تو دنیا یہ بہت ذلیل ہے، یہ ان کے بھی کام نہیں آتی ہے جو اس سے بہت زیادہ دل لگاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ میں نے پھر کہا ہے کہ اس کے بعد پھر آگے مولا نے فرمایا، بہت اچھا جملہ ہے، ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو، پھر 34ویں خطبے میں آپ نے ایک جملہ کہا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ بخدا کی قسم، پھر فرما میرا قریش سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کل ان کے کفر کی بنا پر جہاد کیا تھا اور آج فتنہ گمراہی کی بنا پہ جہاد کر رہا ہوں۔ کل میں ان سے لڑا تھا کفر کی بنا پہ، کافر تھے تو لڑا تھا، آج یہ فتنہ کر رہے ہیں تو لڑ رہا ہوں۔ ان کا پرانا مد مقابل ہوں، میں ان کا پرانا مد مقابل ہوں، آج بھی ان کے مقابلے پر تیار ہوں۔ خدا کی قسم قریش کو ہم سے کوئی دعوت نہیں، مگر یہ کہ پروردگار نے منتخب قرار دیا تھا اور ہم ان کو اپنی حمایہ جماعت میں داخل کرنا چاہا، یہ نہیں آئے۔ مولا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تھا، انہیں ان کے کفر کو خود ختم کیا اور ان کے فتنے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ تو مولا کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہمیں آج اتنی تکلیف پہنچی، جو ہمیں آج اس طرح سے کیا گیا، تو لوگ ہم نے کیا کیا تھا، ان کے فتنوں کو ختم کر رہے تھے، اور جب رسول اللہ کے دور میں ان کے کفر کو ختم کر رہے تھے۔ تو جو بھی فتنوں سے لڑتا ہے، جو بھی فتنوں سے جسے کہتے ہیں کہ لڑائی کرتا ہے، اس کے ساتھ مصیبت آتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مصیبت آ رہی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا انجام انشاءاللہ بہت خیر ہوگا۔ کہ بنی امیہ کی اولادوں کا پتہ نہیں ہے، علی بن ابی طالب کا نام بھی ہے، علی بن ابی طالب کا روزہ بھی ہے، علی بن ابی طالب کی عظمت اپنے مقام پر باقی ہے۔ آج کے حد تک مجھے یہی بات کرنی تھی۔ نماز کا وقت، اذان کا وقت آ رہا ہے، آئیے رمضان المبارک میں دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری ہدایت کرے، ہمارے نفس کی ہدایت کرے اور ہماری خود اصلاح کرے۔ ہم اپنی خود اصلاح کر سکتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ دعائے ماہ رمضان پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي،
بفکاک رغبتی من النار فی من تمن علیہ وادخل الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشب کل جائع اللہم اکس کل عریان اللہم اغز دین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف کل مریض اللہم صد فقرنا بغناک اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللہم اغز عنا الدائن واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. افطار سے پہلے روزہ دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. آئیے جو مریض ہیں جن کا نام لیا تھا حسین رضوی نے، اور تمام مریضان کو شفا یابی کے لیے آئے 5 بار مجیب کا عمل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. الہی بحق سحرہ و بعبالہا. پروردگارہ افطار کا وقت ہو رہا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پروردگارہ جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں جن کا نام حسین رضوی نے لیا ہے ان کو شفا کامل عطا فرما. کووڈ-19 سے تمام ان مومنات کو محفوظ فرما، تمام انسانوں کو محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے شاہجہاں بیگم بنت ابراہیم حسین کی فاتحہ. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شاہجہاں بیگم بنت ابراہیم حسین اور حسین رضوی کے تمام مرحومین، نظر نقوی کے تمام مرحومین، باقر کاظمی کے تمام مرحومین، اقبال رضوی کے تمام مرحومین، اور جس گھر سے پروگرام ہو رہا ہے، جس گھر پہ ہم ہیں، جن کے ہم مہمان ہیں، بہترین خدمت ہے، بہترین افطار ہے. جناب نسیم نقوی اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین، اور محمد علی صاحب جو تلاوت فرماتے ہیں ان کے تمام مرحومین، ہمارے تمام مرحومین، ہمارے والدین، مومنین مومنات، ملت جعفریہ کے تمام شہداء، تمام علماء، خطباء، ذاکرین، نوحہ خان جو دنیا میں نہیں، ممبران خدمت کرنے والے جو نہیں ہیں، سب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور سبطین کاظمی صاحب کو بھی یاد کریں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان سوروں کا ثواب و طفیل محمد وآل محمد سب کو ایصال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اذان مغرب بے افق GTA تورن.